درود اس انداز سے پڑھیے کہ پڑھنے کو طبیعت چاہے. توجہ ہے، بات شروع کی جائے. یہ تو طے ہے کہ جو حاضری تھی طبیعت میں وہ نہیں رہی، گردے میں درد شروع ہو گیا ہے. میں کوشش کروں گا جبر کی آخری حد تک چل کر بھی کہ آپ سے زیادہ گفتگو ہو سکے، کیونکہ اگر یہ معمول کی مجلس ہوتی تو شاید میں پڑھنے سے مدد بھی کر لیتا، کیونکہ میں شہداء کی ارواح سے شرمندہ ہونا نہیں چاہتا. اس لیے دو چار فکرے اس حقیقت سے پردہ اٹھانے کے لیے کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ عام طور پر سوال اٹھتا ہے کہ اس قسم کی موت کو کیا کہا جائے. سورہ نساء سے ایک آیت پڑھی تھی میں نے، ارشاد من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ. آخری بندے تک. میں بیمار ہوں، آپ سارے ماشاءاللہ صحت مند ہیں، تو آپ کے چہروں پہ صحت مندی جھلکنا چاہیے. فرمایا جو بندہ ہجرت کرتے ہوئے نکلے اللہ کی طرف، بسم اللہ، یہ روایت نہیں آیت ہے. من یخرج من بیتہ، جو بھی نکلے اپنے بیت سے، اپنے گھر سے، مہاجرا الی اللہ، اللہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے، ورسولہ، اور اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے، فقد وقع اجرہ علی اللہ. ہاں، ثم یدرکہ الموت، اور اس ہجرت کے دوران اگر اس بندے کو موت آ جائے اللہ کی طرف جاتے ہوئے یا رسول کی طرف جاتے ہوئے، تو پھر کیا ہوگا؟ فقد وقع اجرہ علی اللہ. فرمایا ایسے شخص کا اجر اللہ پہ واجب ہو گیا. اب ایسا بھی نہیں، موت کو بھی چند لمحے ٹھہرانے کی طاقت رکھتا ہوں میں. اسے روک کر بھی یہ فیصلہ تمہیں ہر شیعہ سنی دوست سے، ہر حلالی موالی سے کراؤں گا. رسول کی طرف تو ہجرت سمجھ میں آتی ہے، یہ اللہ کی طرف ہجرت کیا ہے؟ بھئی آپ نے ہندوستان سے ہجرت کی، پاکستان آ گئے. پہلے آپ ادھر تھے، پھر ادھر، کیونکہ ہندوستان میں پاکستان نہیں تھا. یہ اللہ کی طرف ہجرت کا کیا معنی؟ کیا آپ کے گھر میں اللہ نہیں تھا؟
किसी जंगल में नहीं पढ़ रहा। अब अगर मैं वक्त से पहले घर पढ़ूं तो ये कसूर सारा भाई शाकर तुम्हारा होगा, मेरा नहीं, क्योंकि बिठा बिठा के तुमने मुझे बीमार नहीं, मुझे बुलाया ही उसी वक्त करो जब मेरा वक्त हो, क्योंकि मैं बद तहजीबों की तरह मिंबर पे मैं बैठ नहीं सकता और आदाब से ज्यादा देर बैठा ही नहीं जा सकता मुझसे। हाँ, इसलिए मेरी मजबूरी है, फिर मुझे तकलीफ शुरू हो जाती है। तो अल्लाह तुम्हारे घर में भी तो था, फिर ये क्या मुहाजिरन इलल्लाह, रिवायत नहीं आयत है, अल्लाह की तरफ हिजरत की। ये एक जिहत से दूसरी जिहत में जाना मखलूक की सिफत तो है, खालिक की नहीं। नहीं, मेरे सामने दो उलमाए अहले सुन्नत भी तशरीफ रखते हैं और हजारों मवालियान हैदर करार का मजमा है, मेरे सामने सर उठाओ, बुलाओ अपने अपने उलमा को, या तो ये कहो कि अल्लाह माअज़ल्लाह कुरान में अबस गुफ्तगू भी करता है, और अगर अल्लाह अबस नहीं बोलता तो फिर गजल फरतौसी का ये जुमला हमेशा होता है और आज फिर हो रहा है कि कुरान कभी मौलवी से न पूछना, चाहे वो शियों का हो चाहे वो सुन्नियों का हो। मौलवी बेचारे को क्या खबर कुरान क्या कहता है, कुरान जब भी पूछो मौला से पूछो। करके आखिरी आदमी तक नारे हैदरी हैदरी हैदरी। जीते रहो, खुश रहो, बस मुझे मेरी मेहनत का फल मिल गया, मैं तुमसे राजी हूं, मेरा अल्लाह राजी हो, मेरा मौला राजी। मौला बताएगा, मोहम्मद वाले मोहम्मद बताएंगे जिनकी चौखट पे कुरान उतरा, और जब उनसे पूछा सर उठाओ, मिंबर कूफा है, खतीब मिंबर सलोनी है, अल्लाह अकबर। साइल ने अमीर कायनात से मुसहफ नातिक से सवाल किया, कैफ युहाजिरुर रजुल इलल्लाह, ए खैबर शिकन अबू तुराब अमीर कायनात, बंदा अल्लाह की तरफ हिजरत कैसे कर सकता है? क्या अल्लाह एक जिहत में महदूद है? तवज्जो, मेरे मौला ने तबस्सुम ज़ेर लब से फरमाया, सवाल किया है तो फिर सहीफे दिल पे लिख, मन हाजरना फक़द हाजर अल्लाह व मन हाजरा इलैना फक़द हाजरा इल्लल्लाह। फरमाए जिसने हम 14 को छोड़ा उसने अल्लाह को छोड़ा, जिसने हमारी तरफ हिजरत की वो अल्लाह की तरफ चल गया। साथ दिल बोला अली मौला अली मौला नारे हैदरी। जिसने हमारी तरफ हिजरत की, हम 14 की तरफ, हाजरा इलल्लाह, उसने अल्लाह की तरफ हिजरत की, वो अल्लाह की तरफ चल के गया। और मैं यही कुछ तो अपनी भोली कौम को बताने की कोशिशों में अपने बाल सफेद कर बैठा हूं, पता नहीं किसकी समझ में आया किसकी समझ में नहीं आया। जब अल्लाह का 14 के घराने से राब्ता इतना है, जाओ इनकी तरफ, वो कहता है मेरी तरफ आए हो तो मौलवी के चक्कर में ना हो, मांगो इनसे, वो कहेगा मुझसे मांगा गया है। अली की बादशाही है, अली इसमें इलाही है, अली की बादशाही है। जुबां के साथ दिल बोला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला।
کیا کہنے نہیں، یعنی ان کی محبت میں اگر موت آئے، ان کی محبت آ گئی، واہ واہ میں سورہ آل عمران کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں. ہاں شک قرآن ممبر پہ لاؤ، میدان میں فیصلہ کرو. یہ جھوٹا کر لو، یہ جھوٹے ہو جاؤ. آواز قدرت آ رہی، لئن قتلتم او متم فی سبیل اللہ لمغفرۃ من اللہ ورحمتہ خیر مما یجمعون. اللہ فرماتا ہے اگر تمہیں اللہ کی سبیل میں قتل کر دیا جائے یا ویسے موت آ جائے، نہ اکثریت کے سروں سے میرا فکرہ گزرتا چلا گیا. بہت تھوڑے لوگ ہیں جن کے سہنے دل پہ اترا. لئن قتلتم، قتل ہو جاؤ جب بھی، او متم، مر جاؤ جب بھی، بس شرط یہ ہے فی سبیل اللہ، اللہ کی سبیل میں. اور میں لاہور کی سرزمین پر 1 درجن سے زیادہ مجالس میں گفتگو کر چکا ہوں کہ تفسیر صافی سے لے کر تفسیر ابو حمزہ سمالی تک مذہب آل محمد کی ہر تفسیر پکار کے کہہ رہی ہے کہ اما السبیل فی کتاب اللہ امیر المومنین، کہ قرآن میں اللہ کی سبیل لقب ہے شوہر زہرا کا. دل سے نعرہ لگائے گا، 14 معصوم سے مراد پائے گا. یا اللہ یا محمد، نعرہ پنجتنی سپر پاور نعرہ. میں تم سے راضی ہوں، اب کہو تو بس کروں. ہاں یعنی ان کی محبت میں قاتل ہو جاؤ جب بھی برابر، بستر پہ مر جاؤ، شرط یہی ہے موت ان کی محبت پہ آئے. مرن آپ کی کتابوں میں ہے یہ حدیث، من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو بھی آل محمد کی محبت پہ مرا، مرنا شرط ہے ان کی محبت پہ. من عاش علی حب آل محمد نہیں، یعنی ان کی محبت پہ زندگی گزارنے کی شرط نہیں. ہو سکتا ہے پیدا موالی کے گھر میں ہو، پلے موالی کے گھر، مومنہ ماں کا دودھ پیے، مومن استادوں سے پڑھے، علی والوں سے علم حاصل کرے، مرنے سے پہلے علی کو پھونک کے مر جائے. ہو سکتا ہے کہ پیدا کسی یزیدی کے گھر میں ہو، دودھ یزیدی ماں کا پیے، روٹی یزیدی باپ کی کھائے، نوکری یزید کے لشکر میں کرے، مرنے سے پہلے حسین کے قدموں پہ سر رکھ دے اور ہو جاتا ہے. نعرہ حیدری، حسینیت،
حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. لمحات کی حیات میں جنت خرید لی، چھوٹی بات میں جنت خرید لی. صدیوں میں تو کوئی بھی اس تک نہ جا سکا، اور نے بس ایک رات میں جنت. مولا تمہارے ذوق مودت کو زندہ پامندہ رکھے. میں یہاں جو جملہ کہا کرتا ہوں، میں تو آگے جا رہا تھا، اب آپ گربائی سن کے میں وہ جملہ کہے بنا نہیں رہ سکتا. رات تو بڑی لمبی ہوتی ہے. نساء سے خطبے کے ساتھ میں نے آیت پڑھی تھی. جی اس کا فیصلہ بھی حر نے کیا ہے، کیونکہ کیا کہا تھا اللہ نے کہ ان کی محبت پہ جو مرے فقط واقع اجرہ اللہ، اللہ پہ اس کا اجر واجب ہے. اور آؤ میں ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں. واہ واہ واہ. میدان کا بندہ میدان میں بات کرتا ہوں. اس وقت شاکر بھائی پوری بات آپ کو نہیں بتا سکے کہ جب وہ مناظرہ رکھا گیا تھا، یہ تو بات ایسے کرتے ہوئے گزر گئے. میں 2 دن یہاں موجود رہا. ٹکٹ جہاز کا پلے سے خریدا، اپنے شاگرد کو اور ایک بندے کو کتابیں دے کے بائی روڈ بھیجا، ان کا خرچہ بھی پلے سے کیا. شرط یہی تھی کہ میرے سامنے مقصرین کا گروپ گھنٹال. جی گرو گھنٹال. یہ غزل فرتوشوی کے پاس اجازت ہے. اغیار سے 16 برس کی عمر میں پہلا مناظرہ غزل فرتوشوی نے کیا. کسی کے پاس ریکارڈ ہے تو سامنے آئے. جب شیعہ علماء سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ شیعہ علماء سے بھی مناظرہ ہو سکتا ہے، تو اس علی ولی اللہ کے مسئلے پر پہلا مناظرہ غزل فرتوشوی نے کیا. 3 مناظرے ایک سال میں محمد حسین ڈھکو کے ساتھ ضلع جنگ میں رکھے گئے. میں 3 مرتبہ گیا، وہ 1 مرتبہ بھی نہیں آیا. تو اس لیے بات جو ہو اسے ویسے آگے پہنچایا کرو. اور آج بھی میں کربلا گاہ میں شاہ کے ہزاروں کے اجتماع میں پھر اپنی بات دہرانا چاہتا ہوں. کر لے علماء زمانہ کو جمع، مقصرین کو. صرف تشہد کی بات نہیں، جو غزل فرتوشوی اپنا عقیدہ منبر سے بیان کرتا ہے، اگر ایک حرف ثابت نہ کر سکوں میری سزا موت. لیکن بات یہ ہے، شرط ہوگی، میں نہیں آؤں گا، میری زبان کاٹی جائے گی. ڈھکو نہیں آئے گا، اسے گنگا کیا جائے گا. اور نہیں، دوسری بات میری سن لو، مجھے قوم مجبور کرتی ہے کمرے میں مناظرہ کر. کمرے میں بھئی کیوں کروں؟ میں کمرے میں مناظرہ نہیں کروں گا، میدان کا بندہ ہوں. میدان میں، کیونکہ علی کا حق جب بھی چھپایا گیا حجروں میں چھپایا گیا. زمانہ کو جمع کرو. اگر نبی نے ہمیں علی دیا ہے حجرے میں تو میں بھی مناظرہ کروں گا کمرے میں. اور اگر محمد نے دیا ہے میدان میں
ویر کا، محمد کے ویر کا، کعبے کے گوہر کا، زہرا کے شوق کا، ایوب کے ولی کا، مولا علی کا، آخری آدمی سے لے کر جس آدمی تک نعرہ جی جی. تو ان کی محبت پہ بات بولی تو نہیں، ان کی محبت پہ اگر موت آئے تو اللہ پہ اجر شادباز جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے، واجب ہو جاتا ہے. تائید کریں گے علماء اہل سنت بھی میری، اور علماء شیعہ کو تو میرا چیلنج ہے. ہاں، گامے شاہ کے اس منبر سے لے کر نجف شرف کے حوض علمیہ تک کسی بھی عمل کا اجر اللہ پہ واجب نہیں. نماز کا اجر اللہ پہ واجب ہے؟ ہرگز نہیں. حدیث ہے کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے. نہ رسول نے نام لیا نہ میں لے رہا ہوں، پر 72 جائیں گے نا، تو ان کے سارے بے نماز تو نہیں ہوں گے. اگر نماز کا اجر واجب ہوتا تو 72 فرقے کے نمازی جہنم کیوں جاتے ہیں؟ نماز جیسے بڑے واجب، نماز تو وہ واجب ہے کسی حالت میں کسی کو معافی نہیں. دریا میں ڈوب رہے ہو اور نماز کا وقت ہے تو اللہ کہتا ہے نیت کرتے ہوئے ڈوبو. جی، اتنے بڑے واجب کا اجر اللہ پہ واجب نہیں تو پھر روزے کا اجر کہاں واجب ہوگا؟ آؤ اللہ سے پوچھو. غضن فر بولے گا تو مر جاؤ گے غیرت سے جل جل کے. پوچھو تجھے اول محمد کے گھر سے مجبوری کیا ہے؟ تجھے جھکنے والے کا اجر تجھ پہ واجب نہیں، انہیں ماننے والے کا اجر کیوں واجب ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ تمہاری عقیدت کا کرشمہ ہے یا ان کے کرم کا؟ مجھے نہیں امید تھی کہ میں اتنے جملے کہہ پاؤں گا جو اس وقت میری طبعی حالت ہو رہی ہے. سلامتی کے لیے بابا نے بلند کھانا آخری بندے تک نعرہ لگایا کرو یا لگایا نہیں کرو. نماز یہی نام بچائے گا. نمازوں کا حال تو دیکھ لیا تم نے. ہاں میری طرف دیکھو، میری طرف. جو ان کی محبت پہ مرے وہ ربائی یاد ہے نا، فقط واقع اجر ہو اللہ، اللہ پہ اس کا اجر واجب. حر نے فیصلہ کیا، شاگرد بھائی حر کی موت نے فیصلہ کیا، مولانا حر کی شہادت نے فیصلہ کیا کہ نجات کی قیمت کیا ہے. نہیں فتویٰ لاؤ. سنی بھائی اپنے علماء سے لائیں، شیعہ دوست اپنے علماء سے لکھوا کے لائیں کہ حر نے یزیدی مذہب پہ رہتے ہوئے جو نمازیں پڑھی وہ حق تھی یا باطل؟ باطل تھی نا؟ جی جی. اور میری طرف دیکھو، بعض یہ جو برساتی مینڈک ہوتے ہیں نا،
شیعوں میں بھی بڑے برساتی میڈک پیدا ہو گئے ہیں، جنہیں برسات میں زکام ہوتا ہے چند دن کے لیے۔ او جی، اور نے حسین کے پیچھے تو ایک نماز راستے میں پڑھی تھی، حسین افضل ہے یا رسول؟ بولو نہیں، جب تک سارے نہیں بولو گے میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ رسول افضل ہے، تو جن منافقین نے رسول کے پیچھے نمازیں پڑھی، بتاؤ ان کی نمازیں حق یا باطل؟ تو پھر جب رسول کے پیچھے نماز باطل ہو جاتی ہے اگر دل سے ایمان نہ ہو، تو حسین کے پیچھے کہاں ہوگی؟ تو یزیدی مذہب میں رہتے ہوئے ہور کی نمازیں باطل، روزے اگر حج کیا ہو، اول تو تاریخ میں ملتا نہیں، وہ باطل، جو تلاوتیں کرتا رہا سارا نام اعمال تو بھول گیا۔ اب یہ زانو غضنفر کا میز پہ نہیں، ہر مقصر کے باپ کی گردن پر ہے۔ جی جی، میری طرف دیکھ، میری طرف دیکھ، میری طرف دیکھ، یہ تو ہو گیا سارا باطل۔ مجھے دنیا کی کسی چھوٹی سے چھوٹی، ضعیف سے ضعیف کتاب میں دکھا کہ جب حسینی بن کے آیا ہے حسین نے اسے نماز تک کیوں نہیں رکنے دیا؟ لاہور والوں یا نہیں؟ نہیں، یا تو حسین نے کربلا میں باجماعت نماز نہ پڑھائی ہو، پڑھائی ہے حر کی شہادت کے بعد۔ اور میرا ساتھ دو، میرے سلطان کربلا مولا یزیدی مذہب پہ جو عمل کیے وہ تو ہو گئے باطل، تازہ تازہ حسینی ہے۔ ایک نماز تو امام حق کے پیچھے اسے پڑھنے دے، اناز حسینیہ ہزیان نہ بک۔ اگر نماز تک روکوں تو ڈھکو بکواس کرے گا، حر کو وہی نماز جنت میں لے گئی جو حسین۔ کر کے نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، مقصروں پہ لعنت۔ سمجھ آ گئی؟ ماشاءاللہ سے میرے سامنے تو سارے بیدار مانگ بیٹھے ہیں، اور ویسے بھی جہالت کا دام علی کبھی نہیں آتا۔ علی جب بھی آتا ہے علم کے گھر میں آتا ہے۔ اگر نماز تک حسین کہتے ہیں میں روک دوں، تو مولوی کو کہنے کا موقع مل جائے گا اور کو جنت میں وہی نماز لے گئی، فرمائے نہیں پچھلی رہی نہیں، اب میں نے پڑھنے دی نہیں تاکہ زمانے کے جاہل سمجھ لے کہ حر کو نماز جنت میں نہیں لے گئی، محبت شبیر لے گئی۔ محبت پر مرنا شرط ہے، وہ چاہے تلوار کی موت ہو، گولی کی ہو یا بستر پہ ہو۔ جی ہاں، وہ اول تو وہ موت نہیں ہوتی، جی جی وہ موت نہیں ہوتی۔ پوچھا گیا تھا تیرے رسول سے، آپ چودہ کی محبت میں مرنے والا مرتا کیوں نہیں؟ بظاہر تو مرا پڑا ہوتا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ ہماری محبت میں مرنے والا مرتا نہیں، وجہ کیا ہے؟ بس
چھوڑ دیا میں نے، بخدا میں گرنے والا ہوں اور اس سے پہلے کہ گر جاؤں خود سے نہیں چھوڑ دینا چاہتا ہوں۔ رسول نے مسکرا کے فرمایا لِأَنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْحَيَاةَ مِنْ وِلَایَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، فرمایا اللہ نے زندگی کو میرے بھائی علی کی ولایت سے خلق کیا۔ جی بس ان کی محبت میں شک نہ کرو۔ دیکھو بھائی ہمیں تو آپ کے علامہ ابن ابی الحدید شیعہ عالم نہیں تھے، میں اتنا شیعہ مولویوں کا احترام نہیں کرتا جتنا اس عالم کا کرتا۔ ہاں بھائی ہم تو کسی سے پیار کرتے ہیں تو علی کی وجہ سے، اور نفرت کرتے ہیں تو علی کی وجہ سے۔ ہمارا دشمن علی سے پیار کرے ہمارا سردار ہے، ہمارا باپ علی سے نفرت کرے لعنتی ہے۔ ہاں اور اسی لیے کبھی نہ سوچا کرو ہاں جی ابا والے پہ لعنت کر دی، ابا والے پہ لعنت کر دی، امامے والے پہ لعنت کر دی، اپنے مذہب کے عالم پہ لعنت کر دی۔ سر اٹھا، جنت پھاٹک نہیں جنت ہے، ہاں وہاں جانوروں کا باڑا نہیں۔ جی علی کے در پہ آئے ہو تو علی کے تقاضے پورے کر۔ علی خود فرماتے باولے میں یورینا ولو کان قاتلا ابھی، فرماتے محبت کرو اس بندے سے جو مجھ علی سے محبت کرتا ہے چاہے تمہارے باپ کا قاتل کیوں نہ ہو۔ چاہے تمہارے باپ کا قاتل ہے، اگر مجھ سے پیار کرتا ہے محبت کرو، تمہارے باپ کا قاتل جانے میری عدالت جانے۔ وَأَعُوذَ مَن يُعَوْذِينَ وَلَوْ كَانَ أَبِيكَ، لعنت کرو، دشمن سمجھو اسے جو مجھ علی کا دشمن ہے چاہے تمہارا باپ کیوں نہیں۔ تو جب باپ علی کا دشمن ہو تو لعنت کی جا سکتی ہے، مولوی کے کون سے ضربات کے پر لگے ہیں بھائی؟ محبت کے تقاضوں کو پورا کرو۔ ابو لہب چاہتا ہے، ہاں بالکل بالکل صحیح کہا، بالکل صحیح کہا۔ ہاں ہاں نسب نسب نہ رہا، حسب حسب نہ رہا، رشتہ رشتہ نہ رہا، سگے چاچا کو لعنت کر کے نسب سے نکال دیا، سلمان کو منا کہہ کے گلے سے لگا لیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ ہاں تو میں علامہ ابن ابی الحدید اس کا ایک یا دو شعر پڑھ کے بس اب راضی رہنا، یہی کچھ ہو سکا مجھ سے۔ 80 اشعار پر مبنی اور سنی عالم نے ایک قصیدہ لکھا علی کی شان میں، اور علی کسی کا قرض رکھتے نہیں۔ آج بھی جب نجف جاؤ تو میرے مولا کے گنبد کی گولائی میں اور زری کے نیمچوں پر اسی سنی عالم کا قصیدہ لکھا ہوا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ اور شاگرد بھائی پھر دیکھ رہے مولانا وہ سنی عالم شیعہ نہیں، عقیدہ کیا ہے اس کا؟ پھر میں نے تیری ابا کو تیلی دکھانا ہے؟ مجھے کپڑے سے پیار نہیں، اندر کی نیت سے پیار ہے۔ وہ کہہ رہا ہے سنی عالم، ہاں ایک حرف کی خیانت ثابت کرو میری سزا موت ہے۔ ابن ابی الحدید متولی فرما رہے ہیں وَإِلَيْهِ فِي يَوْمِ الْمَعَوْدِ حِسَابُنَا وَهُوَ الْمَلَاذُ لَنَا غَدًا وَالْمَفْزَعُ۔ وہ کہتے ہیں دنیا والوں تمہارا حساب اللہ کرے گا یا اللہ کے فرشتے کریں گے مجھے کوئی پتہ نہیں، میں اتنا جانتا ہوں کہ میرے اعمال کا حساب قیامت کے دن علی کرے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات تو نہیں؟ یہ میرا بیٹا شوکت بھی پڑھ رہا تھا، شاکر بھائی نے بھی کہا اور علماء واعظین ذاکرین خطبہ شورا سناتے ہیں وہ علی جو رزق بانٹتا ہے، میرا وہ علی نہیں۔
یہی علی جو رزق بانٹے، یہ فضا کا مقام ہے. وہی علی جو خلق کر سکتا ہے، یہ بہلول کا مقام ہے. بیٹھے ہو چلے گئے ہو. جنت بیچتا تھا، جنت اتارتا تھا نیچے. کیسے بیچتا تھا؟ مٹھی بھر مٹی دیتا تھا، وہ جنت میں ڈھل جاتی تھی. جس کا نوکر مٹھی بھر مٹی سے جنت خلق کر لے، سمجھ میں آ رہی ہے بات نہیں؟ وہ علی جس کے حق میں قرآن اترا، بس یہی ہے تیرا علی. قرآن تو اس کے گھوڑے کا قصیدہ بن کے بھی اترا. ابھی تک تو علی کے دلدل محشر خرام کے سموں کی دھول میں بھٹک رہا ہے. یعنی رزق بانٹنے والا علی نہیں. آج سنی عالم کا قصیدہ سن. وہ کہتا ہے لولا مماتو کا قلت انکا، لولا حدوث، پہلے اسے ایک اور شعر سنا دوں. لولا حدوث کا قلت انکا جائل الارواح فی الاشباح والمتنزع. وہ کہتا ہے یا علی دنیا تو اس بحث میں الجھی ہوئی ہے کہ تو حادث ہے یا قدیم. میرا عقیدہ یہ ہے کہ جسموں میں روح ڈالنے والا بھی تو ہے، نکالنے والا بھی. لولا مماتو کا قلت انکا باسط الارزاق کے تقدر فی العطاء ودوسع. دنیا تیری موت و حیات میں کھوئی ہوئی ہے. میرا یہ عقیدہ ہے تو بانٹتا نہیں، تقدر فی العطاء ودوسع. تو جس کا رزق چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے گھٹا دیتا ہے. دونوں ہاتھ بلند کر کے اپنے ایمان کی بلندی کے اظہار کے لیے نعرہ حیدری، 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 حیدری. علی پہ بھونکنے والوں پہ لعنت. اور آؤ محبت سکھاؤں. محبت یہی ہے. میری ایک بندہ کہے مجھے غضنفر سے بڑی محبت ہے، لیکن میرے گھر میں آیا تو میرا گھر نجس ہو جائے گا. اللہ جانے میں جنگل میں ہوں یا آبادی میں، اپنوں میں ہوں یا بیگانوں میں. مجھے نہیں معلوم کون حرف مودت لکھنے آیا ہے اور کون اپنا شجرہ نسب لکھنے. غضنفر سے پیار بڑا ہے، لیکن اگر میرے گھر میں آ گیا میرا گھر ناپاک ہو جائے گا. ڈوب کے مر جا. مولوی بھی یہی کچھ کہہ رہا ہے، مجھے علی سے پیار بڑا ہے، نماز میں آیا تو باطل ہو جائے گی. جی حالانکہ محبت لاہور والوں یہ نہیں ہوتی. محبت تو جھکنا سکھاتی ہے. ابن ابی الحدیث متضلی سنی عالم کہہ رہا ہے وَرَأَيْتُ دِينَ الْاِعْتِزَالِ وَأَنَّنِي أَحْوَا لِعَجْلِكَ قُلَّ مَنْ يَتَشَيَّعُ. کہتا ہے یا علی میں شیعہ نہیں ہوں، میں معتزلی المذہب ہوں، میرا شیعت سے کوئی تعلق نہیں، لیکن أَحْوَا لِعَجْلِكَ قُلَّ مَنْ يَتَشَيَّعُ. جہاں میں شیعہ دیکھتا ہوں جھک جاتا ہوں، یہ سمجھ کر کے تو اس کے دل میں رہتا ہے. دل بولا، زبان کے ساتھ دل بولا. بے شجر شجروں کے شجر والوں کو اپنے شجرے سے شرمسار کرنے کے لیے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری.
کا میں ہوں، مطلب اعتزال ہے میرا، معتزلی اور مذہب ہوں، شیعہ نہیں ہوں، میں جہاں شیعہ دیکھتا ہوں جھک جاتا ہوں تیرے لیے۔ ایک سنی ہو کے شیعہ کو جھک رہا ہے علی کے لیے، الو کے پٹھے تو علی کو نہیں جھک رہا، علی کے لیے۔ بسم اللہ۔ میں یہی دیکھ رہا تھا کہ وہ جو کھڑے ہیں وہ بھی ہاتھ اٹھا کے داد دیں تو پھر میں بس کروں، تو ان کے ہاتھ بھی اٹھ گئے اور میرے بھی اب ہاتھ کھڑے ہو گئے۔ بس نہیں، یہ مکمل تو پھر کبھی اور ہوگا۔ یقین مانیے یہ پون گھنٹہ پتہ نہیں میں نے کیسے گزار لیا، بہتا میں تو 10 منٹ کا بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ پڑ جاؤں گا۔ یہ ان کے ذکر میں اعجاز ہے، جن کے ذکر میں یہ طلسم ہے، ان کی اپنی ذات میں کیا ہوگا۔ بس یہ تو صرف رسمن کہہ دیا جاتا ہے کہ مولا تمہاری عبادت قبول کرے، جس کی قبول نہیں ہوتی اسے کرنے کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ جتنی عبادتیں ہیں، جتنی، وہ سب خلقی ہیں۔ محمد آل محمد کا ذکر خلقی عبادت نہیں، ربوبی عبادت ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جو اللہ خود کرتا ہے۔ اپنے حبیب سے کہا نہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرے ذکر کو علیین میں بلند کیا، تو تمہارے لیے یہی ناز تھوڑا ہے کہ جو کام اللہ کے کرنے والا تھا وہ تم کر رہے ہو۔ اللہ نے تمہیں اپنی سنت الہیہ کے لیے چن لیا، تو اس لیے یہ تو رسماً اور روایتاً کہتے ہیں کہ خدا تمہاری عبادت منظور و مقبول فرمائے، تمہارا ذوق مودت زندہ و پائندہ رکھے۔ بس زیادہ پڑھ لیا ہے میں نے، تھوڑا سا اور پڑھنا ہے، اور یقیناً یہی روک دیتا اپنی صحت کو دیکھتے ہوئے، لیکن سینکڑوں مرتبہ پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں اور آج پھر بتا رہا ہوں کہ لاکھ دریا بہا دیے جائیں علم کے، جب تک 4 آنسو نہ بہیں شام سے آنے والی راضی نہیں ہوتی۔ اللہ العظمت للہ، العظمت للہ۔ میں بخدا حیران ہو رہا ہوں، میں سمجھ رہا تھا کہ بہت حبس ہے، بڑی گرمی ہے، اور غالباً صبح 9 بجے کی مجلس شروع ہے، تو تسلسل سے بیٹھے بیٹھے آپ تھک گئے ہوں گے، لیکن تمہارے آنکھوں کے بادل بتا رہے ہیں کہ تم نہیں تھکے ہو، اور ویسے بھی آنسو چونکہ حسرت ہے علی کی بیٹی کی۔ اللہ اکبر، درد کی کہانی وہی ہے۔ دیکھو ہم فضائل میں نت نئے فضائل پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ سامعین ایک بات سن کے اکتا نہ جائیں۔ مصائب کی چند وہی گنی چنی کہانیاں ہیں جو ہر روز دہرائی جاتی ہیں، نہ پڑھنے والا تھک رہا ہے، نہ رونے والے کے آنسو خشک ہو رہے ہیں۔ چونکہ حسرت اور تمنا شامل ہے شام والی بی بی کی، بس میں وقت یاد دلاتا ہوں، صرف وقت، کیونکہ حقائق تمہیں معلوم ہے، تمہارے درد کے تصور قدر سے تصویر نکال کے تمہارے سامنے کرتا ہوں، سن مجھ سے لینا، پرسا مجلس کی وارث کو دے دینا۔ العظمت للہ۔ سوال کیا ابن منذر مدائنی نے، بڑا مشہور عالم سوال ہے، اسے صرف ایک جملے کی کروٹ کے ساتھ تمہیں سنانے لگا ہوں کہ مولا سب سے زیادہ مصائب، اور یہ صرف رونے والوں، سیدوں غیر سیدوں،
یہ ابن منذر کی بات نہیں، جس نے بھی سید سجاد سے پوچھا مولا سب سے زیادہ مصائب کہاں آئے، تو تین بار منہ سے نکلتا تھا الشام الشام الشام۔ اللہ اکبر۔ عظمت اللہ۔ بانیان مجلس کی روحانیت دلیل ہے کہ مجلس بے وارث نہیں، اس کے وارث موجود ہیں، جن کے سینے میں پتھر کا ٹکڑا نہیں گوشت کا دل ہے، ان کے لیے جملہ سمجھ میں آ گیا تو قبر میں بھی ماتم کرو گے، میری 1000 بار توبہ، مجھے ذاتی کمال کا دعویٰ نہیں کہ میں نے تمہیں اتنا رلانا ہے، کیونکہ مومن کے دل میں قبر ہے سلطان کربلا کی۔ تو ابن منذر نے بھی پوچھا تو 3 دفعہ کہا شام شام شام۔ مولا وہاں کچھ نئے ظلم سجاد نے 7 بتائے، اگر میں نے 7 بتا دیے یا خود مر جاؤ گے یا مجھے مار دو گے، مجھے بی بی کی چادر کی قسم، یا مجھے مار دو گے یا خود مر جاؤ گے، اس لیے 7 تو میں نہیں بتا سکتا، 1 تو بتا کے بس میں آپ سے اجازت لے رہا ہوں۔ ابن منذر رو کے سجاد کہہ رہا ہے تو نے کیا سنا کہ میری پھوپھی زینب کتنے میل پیدل چلی؟ یہ میں اپنی ماں بہنوں کے آگے بھی ہاتھ جوڑ رہا ہوں، اور ننگے سر بیٹھ کے ماتم کرنے والوں کے سامنے بھی اگر دل پہ چوٹ لگے تو اپنے مذہب کا وکیل سمجھ کے معاف کر دینا۔ ابن منذر تو نے کیا سنا میری پھوپھی کتنا چلی؟ مولا میں نے سنا ہے 9 میل چلی۔ سجاد نے امامہ اتار کے زمین پہ مارا، منہ پہ ماتم کر کے کہا 9 میل نہیں، میری پھوپھی 12 میل چلی اور ننگے پاؤں چلی۔ فرمایا ابن منذر جو مصلے تک چل کے نہ جا سکتی ہو، خود بتا وہ سنگریزوں پر عظمت اللہ عظمت اللہ۔ بس ختم ہو گئی بات۔ ابن منذر جب شام کے بازار میں باب الساعات تک ہمیں پیدل چلایا گیا 12 میل، پھر سنتے ہو تم کتنی اذانیں ہم نے سنی، اور اچھا ابن منذر یہ بتا جو رونے آئے ہو آخری بندے تک خدا کے لیے، اگلی مجلس میں وہی روئے گا جو رہے گا۔ آج کرونا صرف اسی کا جو ہے 13 معصوم تم میں ہے، 2 ماں بیٹیاں میری ماں بہنوں بیٹیوں میں موجود ہیں، یہ 15 معصوم گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں۔ سجاد پوچھتے ہیں تم نے کیا سنا ہے ابن منذر کہ جب ہم بازار شام میں داخل ہوئے چھتوں سے ہماری کیا مہمانی ہوئی؟ اللہ اکبر۔ اب میں پھر ہاتھ جوڑ رہا ہوں، مولا میں نے یہی سنا ہے کہ پتھر برسائے گئے۔ اب میری زبان جل جائے میں فکر کیسے کہوں؟ سجاد نے رو کے کہا صرف پتھر ہوتے تو میں لہو نہ روتا، تو میں مولا مر جاؤں کچھ اور بھی تھا۔ رو کے کہتے القوا علینا الماء والنار، کہیں سے کھولتا ہوا پانی اور کہیں سے آگ کے شعلے، کھولتے ہوئے پانی کی بارش، آگ کے شعلوں کی بارش۔ تم تو ابھی سے بےتاب ہو گئے ہو لاہور والوں۔ ابن منذر نے کہا مولا پھر؟ فرمایا 1 شعلہ میرے امامے پہ گرا۔ مولا پھر کیا ہوا؟ فرمایا میرے ہاتھ تو پابند تھے، واسطے دیتا رہا شامیوں تمہارے رسول کا بیٹا ہوں، شامیوں میں بطول کا بیٹا ہوں، کوئی میرے امامے کی آگ بجھائے۔ مولا پھر بجھائی۔ سجاد نے امامہ اتار کے کہا لے میرا سر دے، آج تک شام کی آگ کے اثر باقی ہے۔ مجلس
دشمنوں خالد ہوئی شرائط اللہ مجلس کو ثواب محمد وآل محمد کے بخیر شہداء کوئٹہ کی ارواح محفوظ پہنچا جو انہوں نے بھی آلات ہے اللہ بنائی نظر اللہ جو مقرود التنزل سے انتے تنزل جو بے گناہ قید ہے لہذے فتح جمعی مومنین مومنات کے جو حاجات اخلا حضر شریف کا جیت سرکار حجت کے ذلزل اللہم صل علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ شہاد الساعة في كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وغافلا وخالدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طولا وتوطئه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد عجل فرج على محمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بجاه محمد وآل بيته الطيبين